बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेशनल टीवी में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। खालिस्तान के आज़ादी पसंदों ने एक बार फिर आज़ाद वतन का मुतालबा कर दिया और साथ में भारत को ललकार दिया। अगर भारत ने रेफरेंडम में रुकावटें डालने की कोशिश की तो पूरे भारत में आग लगा देंगे। दोस्तों, मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, नेशनल टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। शिमाल मशरकी भारत की रियासतों में जारी अलीहदगी पसंद तहरीकें। भारत के तूलो अर्ज़ में इस वक्त दर्जनों अलीहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं, जिनमें से कुछ अंदरूनी खुद मुख्तारी और बकिया भारत से आज़ादी के ख्वाहिशमंद हैं। नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में तो इन इलाकों को नो गो एरियाज़ के तौर पर बरता जा रहा है। इन तहरीकों से जुड़ी खबरों को न सिर्फ भारतीय हुकूमत बल्कि वहाँ का बिकाऊ मीडिया भी मंजरेआम पर नहीं लाते, लेकिन वो कहते हैं कि ना कि सच छुपाए नहीं छुपता, हकीकत खुलकर रहती है। कई निडर, बेबाक और ज़िम्मेदार सहाफ़ियों ने पूरी दुनिया को भारतीय जुल्म और बर्बरियत की वो दास्तानें सुनाई हैं कि भारत माता के पुजारियों का मकरूह चेहरा दुनिया के सामने आ गया है। अमेरिका तक इसकी मजम्मत करने पर मजबूर हो गया है और भारत को इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करने वाले ममालिक में ऊंचे दर्जे पर फाइज किया गया है। कश्मीर, खालिस्तान और माओ नवाज़ तहरीकों के बारे में तो बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन भारत की 7 रियासती बहनों में गरीब आवाम पर कैसे कैसे मजालिम ढाए जा रहे हैं, उसके बारे में लोगों का इल्म महदूद है। भारत के शिमाल मशरक़ में 7 रियासतें वाक़ हैं, जिन्हें 7 रियासती बहनें भी कहा जाता है। इनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं। स्किम, जिसे अक्सर लोग इन रियासतों का हिस्सा समझते हैं, इनसे हटकर वाक़ हैं। इन रियासतों का मजमूई रकबा हज़ारों किलोमीटर्स पर मुहित है। इन रियासतों के लोगों में अक्सरियत बुद्ध मत और ईसाईयत के पैरोकार हैं। न सिर्फ इनका मज़हब बल्कि इनकी ज़ुबान, तहज़ीब व सक़ाफ़त, रस्म व रिवाज और नस्ल तक हिंदू और हिंदुस्तानियों से मुख्तलिफ है। ये चीनी नस्ल के लोग हैं जिनको ख़ुद भारत के अंदर भी तासुब का सामना है। हिंद चीनी का ये ख़ित्ता, जो भारत, चीन, भूटान और बर्मा के बीच में वाक़ है, माजी में कभी भारत का हिस्सा ना था और आज भी ये भारत के मरकज़ी हिस्से से अलग 22 किलोमीटर की एक छोटी सी तंग ज़मीनी पट्टी सिलगोरी कॉरिडोर, जिसे दुनिया के नक्शे पर अपनी तंग व बारीकी की वजह से चूज़े की गर्दन भी कहा जाता है। यहाँ के इब्तदाई आबादकारों का ताल्लुक जनूब मशरक़ी एशिया से था, जिनके बाद क़ब्ल मसीह के दौर में तिब्बत और बर्मा के लोग यहाँ आबाद हुए। ये हमेशा से ही कबायली इलाका रहा है, जहाँ मुख्तलिफ़ कबाइल अपने अपने रंग ढंग और अलग अलग सकाफ़तों के साथ एक साथ रहते आए हैं। बरतानवी साम्राज्य ने 20वीं सदी के अवाइल में इन इलाकों को बाकायदा तौर पर रियासतों की शक्ल ली। उस वक़्त तक ये इलाके अपनी रवायती तिजारती हलीफ़ों भूटान और म्यांमार से कट चुके थे। बरतानवी साम्राज्य में मौजूदा दौर के मिज़ोरम, मेघालय और नागालैंड के लोगों को ईसाई मिशनरियों ने ईसाईयत की तालीम दी और उनको ईसाई बना दिया। आइए इन रियासतों और इनमें चलने वाली आज़ादी की तहरीकों के बारे में मज़ीद जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश, भूटान, भारत, बर्मा और चीन के बीच सैंडविच बनी ये रियासत अपनी बर्फ़पोश पहाड़ों और ख़ूबसूरत नज़ारों के हवाले से मशहूर है। रियासत के एक बड़े रकबे पर चीन दावा करता है कि ये उसकी मलकियत है। सन 1962 की जंग के बाद चीन ने इस इलाके पर कब्ज़ा कर लिया, लेकिन जल्द ही अपनी फ़तह का ऐलान करते हुए चीन मैकमोहन लाइन पर वापस चला गया, जो इंडिया और चाइना की बैनुल-अक़वामी सरहद है। लेकिन आज भी चीन के नक्शों पर यह इलाका तिब्बत के जनूबी हिस्से के तौर पर दिखाया जाता है। इस इलाके का पुराना नाम शिमाल मशरक़ी सरहदी एजेंसी था, जिसे सन 1972 में बदल के अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया। फरवरी 1987 को इसे यूनियन की बजाय भारत की रियासत का दर्जा मिला। अरुणाचल प्रदेश में बहुत सी अलीहदगी पसंद तहरीकें हैं जो बरसों से भारतीय तसल्लुत से आज़ादी चाहती हैं। इनमें नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश ड्रैगन फोर्स सरफहरिस्त है। ये तहरीकें इलाके को आज़ाद और ख़ुद मुख्तार देखना चाहती है। अरुणाचल ड्रैगन फोर्स, जिसे ईस्ट इंडिया लिबरेशन फ्रंट भी कहा जाता है, एक मुसल्लह तंजीम है जिसका मकसद एक ऐसी आज़ाद रियासत का क़याम है जैसे ब्रिटिश राज में ब्रिटिश तोला काउंटी थी, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के साथ असम भी शामिल था। भारत का इल्ज़ाम है कि इन तंजीमों को चीन की हिमायत हासिल है।
اس علاقے میں بھارتی فوجوں کو نہ صرف چین کی طرف سے تیراندازی کا خطرہ لاحق ہے بلکہ وہ اندرونی مزاحمت سے بھی نبرد ازما ہیں۔ آسام اور دیگر ریاستوں سے اروناچل پردیش میں داخل ہونے کے لیے بھی خاص اجازت نامہ درکار ہے۔ آسام 7 ریاستوں میں سب سے بڑی ریاست آسام اپنے گھنے جنگلات، برہم پترا کی وادیوں، تیل کے ذخائر، آسامی ریشم اور چائے کے باغات کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس کو بنگلہ دیش اور بھوٹان کا بارڈر لگتا ہے، جبکہ سلیگوری نام کی ایک تنگ سی پٹی آسام سمیت تمام 7 ریاستوں کو بھارت سے جدا کرتی ہے۔ سن 1824 کے اینگلو برمی جنگ میں فتح کے بعد یہ علاقہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے 1833 میں راجہ پرندر سنگھ کے حوالے کر دیا اور 1838 کے بعد اس کو اپنے تسلط میں لے لیا۔ شروع میں آسام کو بنگال کا حصہ بنایا گیا۔ سن 1906 میں اسے مشرقی بنگال کے ساتھ بنگال اور آسام کے نام سے علیحدہ صوبہ بنایا گیا۔ سن 1937 میں آسام لیجسلیٹو اسمبلی کی بنیاد رکھی گئی، ساتھ ہی برطانوی تاجروں نے وسطی ہندوستان سے مزدوروں کو یہاں لا کر آباد کیا اور آسام کی آبادی میں کامیابی سے رد و بدل کیا۔ بٹوارے کے دوران آسام کا ضلع سہلٹ مشرقی پاکستان میں شامل کر دیا گیا۔ بٹوارے کے بعد ہندوستانی حکومت نے اس صوبے اور یہاں کے قبائل کی طاقت کو توڑنے کے لیے بار بار تقسیم کیا۔ سن 1963 میں ضلع ناگا ہلز میں توئنسانگ کا علاقہ ملا کر بھارت کی 16 ریاست ناگالینڈ بنا دی گئی۔ پھر سن 1970 میں سطح مرتفع میگھالیہ کے لوگوں کے پرزور اصرار پر آسام کے اندر ایک خود مختار ریاست بنائی گئی، جو سن 1972 میں ایک علیحدہ ریاست میگھالیہ کے نام سے وجود میں آئی۔ سن 1972 میں ہی میزورام اور اروناچل پردیش کو آسام سے علیحدہ کر کے الگ ریاست بنا دیا گیا۔ یوں آسام کی بہت بڑی ریاست سمٹ کر رہ گئی۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ علاقہ مختلف قبائل کا ہے جو وقتاً فوقتاً بھارت سے اپنی آزادی اور خود مختاری کا تقاضا کرتے رہتے ہیں۔ سن 1970 کے بعد سے آسام کی آزادی کے لیے بہت سی تنظیمیں وجود میں آئیں، جن میں یونائیٹڈ لبریشن فرنٹ آف آسام الفا، مسلم لبریشن ٹائگرز، آسام رائفلز اور نیشنل ڈیموکریٹک فرنٹ بوڈو لینڈ شامل ہیں۔ سن 1990 میں بھارتی فوج نے ان تنظیموں کے خلاف آپریشن شروع کیا، جس میں الفا کے 12,000 جنگجو مارے گئے اور 10 سال تک یہ علاقہ جلتا رہا۔ الفا مسلح کوششوں کے ذریعے ایک آزاد آسامی ریاست کا قیام چاہتی ہے، جس میں اسے عوامی حمایت بھی حاصل ہے۔ سن 1990 میں بھارتی حکومت نے اس تنظیم پر پابندی لگا دی تھی۔ آج تک اس علاقے میں نسلی فسادات عروج پر ہیں اور بھارتی فوج چاہ کر بھی اپنی رٹ یہاں قائم نہیں کر پائی۔ منی پور میانمار کے مشرق میں واقع ریاست منی پور اپنے لوک رقص اور ثقافتی رنگوں کے حوالے سے جانی جاتی ہے۔ برطانوی راج اور اس سے پہلے یہ ریاست ایک شاہی ریاست تھی۔ منی پور نے انگریز دور میں برما کی بجائے ہندوستان میں ضم ہونے کو ترجیح دی۔ سن 1949 میں مہاراجہ بدھا چندرا نے ریاست کا الحاق بھارت سے کر دیا، جس پر مختلف ریاستی گروہوں کو شدید تحفظات تھے۔ یہی تحفظات آنے والے 50 سالوں میں ریاست میں بدامنی اور علیحدگی پسند تحریکوں کی کارروائیوں کی وجہ بنے۔ 2010 سے 2013 کے درمیان ان ہنگاموں اور کارروائیوں میں ہزاروں افراد قتل ہوئے۔ منی پور میں 53% لوگ میٹی قوم جبکہ 20% مختلف قبائل سے ہیں۔ ہندو مت کے ساتھ ساتھ بدھ مت، عیسائیت اور اسلام کے ماننے والے بھی یہاں بستے ہیں۔ یہاں موجود علیحدگی پسند تحریکوں کی 2 اقسام ہیں: قبائلی عوام اور شہری عوام۔ تمام تحریکیں منی پور پیپلز لبریشن آرمی، یونائیٹڈ نیشنل لبریشن فرنٹ اور پیپلز فرنٹ آف منی پور کی آواز ایک ہی ہے: ریپبلکن آف منی پور کی آزاد ریاست کا قیام۔ میگھالیہ بنگلہ دیش اور آسام کے درمیان واقع مشرق کے اسکاٹ لینڈ میگھالیہ کو اگر موسلا دھار بارشوں، جنگلات اور بادلوں کی سرزمین کہا جائے تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ ریاست کے 70% رقبے پر ایسے جنگلات ہیں جہاں بھارت میں ریکارڈ بارش ہوتی ہے۔ یہ بھارت کی وہ ریاست ہے جہاں عیسائی اکثریت میں ہے۔ سن 1972 میں آسام کے خاصی، گارو اور جنیتیا ضلعوں کو ملا کر ریاست میگھالیہ کا قیام عمل میں لایا گیا اور حیرت انگیز طور پر انگریزی ریاستی سرکاری زبان قرار پائی۔ برٹش راج سے پہلے بھی خاصی، گارو اور جنیتیا قبائل کی اپنی الگ الگ ریاستیں تھیں، جنہیں پہلے آسام اور پھر صوبہ مشرقی بنگال و آسام کا حصہ بنا دیا گیا، لیکن تب بھی اس علاقے کو نیم خود مختار ریاست کا درجہ حاصل رہا۔ شروع میں تو میگھالیہ کے قیام کو ایک وسیع بھارتی ریاست میں الگ قومیت کے انضمام کی مثال کے طور پر بہت سراہا گیا، لیکن جلد ہی اس غباری کی ہوا نکل گئی جب مقامی قبائل کے درمیان ایک قوم کے طور پر ہم آہنگی پیدا نہ ہو سکی اور بھارتی قوم پرستی خاصی اور گارو قوم پرستیوں کے مد مقابل آ کھڑی ہوئی۔ دوسری ریاستوں میں موجود قوم پرستی اور لسانیت پرستی نے آگ پر تیل کا کام کیا۔ قبائل کے آپس کی لڑائی جھگڑوں سے علیحدہ مزید خراب
ہوتے چلے گئے اور میگھالیہ میں مختلف علیحدگی پسند گروہوں AMLA HNLC نے جنم لیا۔ میزورام آبشاروں میں جھیلوں، وادیوں اور پرانی رسومات کی سرزمین میزورام برما اور بنگلہ دیش کی سرحدوں کے ساتھ واقع ہے۔ اس کے معنی ہے میزو کی سرزمین۔ دیگر ریاستوں کی طرح 1972 تک میزورام بھی پہلے آسام کا حصہ تھی، جب اسے آسام سے نکال کر ایک یونین اور پھر سن 1987 میں بھارت کی 30ویں ریاست بنایا گیا۔ یہ بھارت کی دوسری کم آبادی والی ریاست ہے۔ ریاست کے 95% باشندوں کا تعلق جنوب مشرقی ایشیا سے ہے، آنے والے مختلف قبیلوں سے ہے۔ بھارت میں سب سے زیادہ قبائل اس ریاست میں رہتے ہیں اور میزورام بھارت کی 3 عیسائی اکثریتی ریاستوں میں سے ایک ہے۔ ریاست میں بدامنی کی سب سے بڑی وجہ باہر سے آنے والے آسامی لوگوں کا بڑھتا ہوا اثر رسوخ ہے۔ ناگالینڈ آبادی کے لحاظ سے بھارت کی سب سے چھوٹی ریاست ناگالینڈ اروناچل پردیش، آسام، منی پور اور برما کے درمیان واقع ہے۔ اس ریاست میں 16 قبائل رہتے ہیں جو زبان، رسم و رواج اور پہناوے تک میں ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہیں۔ زیادہ تر آبادی عیسائیت کی پیروکار ہے۔ تقسیم کے بعد ناگالینڈ ریاست آسام کا حصہ تھا۔ سن 1963 میں اسے علیحدہ ریاست بنا دیا گیا۔ اگرچہ ناگا قوم کی خود مختاری اور آزادی کے بھرپور مطالبے کے بعد اسے الگ ریاست بنایا گیا، لیکن اس کے پس پردہ جہاں ایک طرف بھارت آسام کی قوت کو کم کرنا چاہتا تھا، وہیں دوسری طرف ناگا قبائل کو اپنے آئین کے تحت لانا چاہتا تھا۔ لیکن بھارتی حکومت کے عزائم پورے نہ ہو سکے۔ آسام میں اب بھی بغاوت جاری ہے اور ناگالینڈ علیحدہ ریاست بن جانے کے باوجود بھارتی آئین کو ماننے سے انکاری ہے، اور یہاں بھی بقیہ 6 ریاستوں کی طرح آزادی کی زبردست تحریک جاری ہے۔ ناگا قوم ناگالینڈ، آسام اور برما تک پھیلی ہوئی ہے۔ ناگالینڈ کا علاقہ آزادی سے قبل بھی انتہائی پسماندہ تھا، لیکن انگریزوں نے اس علاقے کو فروغ عیسائیت کے لیے ترنوالا سمجھتے ہوئے ترقی دی، اور عیسائی مشنریوں نے یہاں کے لوگوں کو تعلیم و صحت کے بدلے میں عیسائیت کی تبلیغ کی۔ تبھی آج اس ریاست میں میگھالیہ اور میزورام کی طرح عیسائیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ سن 1947 میں جب ناگا قوم نے بھارت کے ساتھ شامل ہونے سے انکار کرتے ہوئے آزادی کا اعلان کیا، تب بھارت نے کشمیر، حیدرآباد، دکن اور جونا گڑھ کی طرح اس علاقے پر بھی فوج کشی کر دی۔ بہت سے ناگا نوجوان مارے گئے، لیکن حریت پسندوں کی بھارتی فوج کے خلاف مزاحمت ختم نہ ہوئی، اور ایک بار پھر سن 1955 میں ناگا قوم نے بھارت سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ بھارت نے اس بغاوت تصور کرتے ہوئے ناگا قوم پر ایک بار پھر جنگ مسلط کر دی۔ ناگالینڈ میں بھرپور زمینی اور فضائی کارروائی کی گئی اور کئی دیہات کو جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں ناگا قوم کے لوگ مارے گئے اور بہت سو کو سپرد زندہ کر دیا گیا۔ ان تمام اقدامات کے باوجود ناگے خاموش نہیں بیٹھے اور احتجاج شروع کر دیا۔ تنگ آ کر بھارت نے سن 1963 میں ناگالینڈ کو آسام سے علیحدہ کر کے ایک الگ ریاست بنا دیا۔ ناگوں کی بھارت سے نفرت بڑھتی چلی گئی اور یہ بھارت سے سوائے آزادی کی کسی چیز پر سمجھوتے کو تیار نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ کشمیریوں کے بعد اگر کسی نے بھارت کو چٹی کا دودھ یاد دلایا ہے تو بلا شبہ وہ ناگا قوم ہے۔ ناگالینڈ میں ناگا نیشنل کونسل، نیشنل سوشلسٹ کونسل آف ناگا اور ناگامی فیڈرل آرمی کے نام سے مسلح تنظیمیں موجود ہیں۔ ناگالینڈ کے عیسائی ہونے کی وجہ سے یورپ کے عیسائی ممالک بھی ان کی حمایت کرتے ہیں، خاص طور پر فرانس اور جرمنی، جبکہ ناگالینڈ روک نے نیدرلینڈ میں اپنی جلاوطن حکومت کا بھی اعلان کر رکھا ہے۔ تمام 7 ریاستوں میں ناگالینڈ کی تحریک نہ صرف عسکری بلکہ سیاسی طور پر بھی مضبوط ہے۔ ناگا قوم کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ اپنے دشمن کے سر کاٹ کر اسے محفوظ کر لیتے ہیں۔ ناگے بھارت کا سر کاٹتے ہیں یا بھارت ان کا سر کچلنے میں، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔